अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पिराचा। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात खराब से खराब तर हो रहे हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान डिप्लोमेटिक स्पेस अब श्रिंक हो रही है। पाकिस्तान के सफारतकारों के खिलाफ जब भारत दिल्ली में कोई कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान को भी मजबूरन ये कार्रवाई करना पड़ती है। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात का मामला सिर्फ सफारती मामला नहीं है, बल्कि अंदरूनी सियासत के तनाजुर में अपनी अपनी चालों को आगे भी बढ़ाने के लिए इन्हीं ताल्लुकात का सहारा लिया जाता है। अमरीकी इलेक्शन पूरी दुनिया के लिए अहम है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, उसके ऐलानात की वजह से पाकिस्तान के लिए इन इलेक्शन की खसूसी अहमियत है। फिर ये बुनियादी तौर पर खारजा पॉलिसी का ही मामला था जिससे सिक्योरिटी लीक्स का मसला उभरा और वजीर इत्तलात परवेज रशीद को अपने ओहदे से हाथ धोना पड़ा। इन तमाम अमूर पर बात करने के लिए आज हमारे रूबरू हैं वजीर ममलिकत बराए अमूर खारजा और वजीर आजम के मामले खसूसी जनाब सैयद तारिक फातमी साहब। बहुत शुक्रिया फातमी साहब, आपने हमें वक्त दिया। पाकिस्तान और भारत में अब सफारतकार भी निकाले जा रहे हैं। पहले तो ये फरमाइए कि जिन लोगों को हमने बताया कौम को कि ये रॉ के एजेंट हैं, ये इंडियन आईबी के एजेंट हैं, जब भारत ने ऐसा किया तो हमने अपने सफारतकार बुला लिए, उनके सफारतकार अभी तक नहीं गए, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौकत पिराचा साहब, शुक्रिया आपका, आपकी दावत का। आई एम ग्रेटफुल। देखिए, ये हिंदुस्तान ने एक हमारे डिप्लोमेट को अरेस्ट किया और महमूद अख्तर की बात जी हाँ, फिर उसे उन्होंने इंटिमिडेट किया, उसको हैरेस किया और एक्टिविटीज़ जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स में परमिटेड नहीं है वो इंगेज की। उसके बाद उन्होंने एक कुकअप एक स्टोरी दे दी जिसमें हमारे कुछ लोगों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया। अब हर मुल्क जो है, हमने उनको बुला लिया वापस। एक सेकंड, हर मुल्क दूसरे मुल्क में अपने लोगों को रखता है और ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है, एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है, मगर ये कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप उनकी आइडेंटिफिकेशन को रिवील करें, ख़ास करके जैसे जिस किस्म के ताल्लुकात पाकिस्तान और हिंदुस्तान के। अब वो जो जिन शख्सियतों का नाम रिवील किया गया इंडियन टीवी के ऊपर, उनकी फैमिली साथ है, उनके बच्चे साथ हैं, वो स्कूल जाते हैं, उनकी बेगमात दुकानों में जाके शॉपिंग करती हैं, सब्ज़ी ख़रीदती हैं, गोश्त ख़रीदती हैं, उनकी हैरेसमेंट शुरू हो गई। एंड वी एक्चुअली फियर्ड कि कोई अनप्लेजेंट भी इंसिडेंट हो सकता है, तो हमने फिर उन्हें वापस बुला लिया। इस बीच में हमें भी इस चीज़ का इल्म था कि उनके बहुत सारे लोग अंडर कवर, जिसे कहा जाता है अंडर द कवर ऑफ डिप्लोमेटिक पोस्टिंग, वो यहाँ मौजूद हैं। और साथ साथ ये भी हम बड़े क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे उनकी एक्टिविटीज़ को, और उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो एक एक्सेप्टेबल लिमिट से बाहर थी। यानी आप इंफॉर्मेशन गैदर करें, ये बिल्कुल सही है, आप भी गैदर करते हैं अपने प्रोग्राम के लिए, दूसरे लोग भी कर, मगर जब उनकी एक्टिविटीज़ जो है वो सबवर्सिव हो जाए, जब एंटी स्टेट हो जाए, और ख़ास करके उस किस्म के अनासिर से उनके ताल्लुकात हैं जो बड़े क्लियरली यहाँ दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं, टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं, और यहाँ तक के टीटीपी के साथ भी उनके कुछ। फातमी साहब, ये फॉरेन ऑफिस ने बता दिया, ये तो यही फॉरेन ऑफिस ने ये भी बताया कि मसलन राजेश कुमार अग्निहोत्री यहाँ बैठ के रॉ का नेटवर्क चला रहा है। फॉरेन ऑफिस ने ये भी बताया कि बलबीर सिंह यहाँ बैठकर इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो का एजेंडा बता रहा है, और यही बात जो आप फरमा रहे हैं, बट वो अभी तक बैठे हुए हैं। जब हमारे डिप्लोमेट्स की निशानदेही हुई, हमने बुला लिए, हमने कहा कि ये रॉ के एजेंट्स हैं, ये इंडियन आईबी के एजेंट्स हैं, वो यहां बैठे हुए हैं, वापस तो नहीं गए, क्या अब हम उन्हें जबरदस्ती भेजेंगे वापस? नहीं, देखिए, ये नॉर्मल प्रैक्टिस है कि जब आइडेंटिफिकेशन रिवील हो जाती है तो कंट्रीज पुल आउट कर लेते हैं। अभी नहीं हुए, 4 दिन गुजर गए। वो इट विल टेक प्लेस वेरी शॉर्टली। अमेरिका और रूस के अंदर, खास के कोल्ड वॉर के दौरान, तो मैं जिस आप कह रहे हैं ये लोग वापस चले जाएंगे इंडिया, अगर नहीं जाते? आप तो अपने हिसाब से क्वाइट श्योर है ना, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स की बात कर रहे हैं। फिर तो बहुत क्लियरली जो है ना, उन्हें पीएनजी पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर किया जाएगा। सो आप कह रहे हैं कि उनको, इन 8 को हम पाकिस्तान ना पसंदीदा करार देकर भारत वापस भिजवाएगा? नहीं, देखिए ना, देयर इज नो अदर ऑप्शन है।
تو کب تک انتظار کریں گے ان کی موو کا؟ یہ تو ایک ہے، اب جو کنسرنڈ آرگنائزیشنز ہیں وہ ان کو ایگزامن کر رہی ہیں، اسٹڈی کر رہی ہیں. یہ بڑا ایک نارمل پریکٹس ہے. دیر از نتھنگ انپریسیڈنٹڈ اباؤٹ اٹ. کچھ لوگوں کو 3 دن دیا جاتا ہے، کسی کو 7 دن دیا جاتا ہے، کسی کو 10 دن، اس کے فیملی کے سرکمسٹانسز کے، بچے کی اسکول گوئنگ بچوں کے سرکمسٹانسز کو دیکھ کر کے، مگر یہ نارملی پل آؤٹ کر لیا جاتا ہے. ابھی دیکھیں نا، آپ پھر وہی فرما رہے ہیں جو ایک نارمل ڈپلومیٹک پریکٹس ہے کہ جب آئیڈینٹیفیکیشن آ گئی، ایک طرح کی ڈسپلیئر شو کی پاکستان نے، ان کی فوٹوز ریویل کر کے نام، وہ واپس نہیں گئے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اگر یہ نہیں گئے، بھارت کی حکومت نے نہیں بلایا، تو ان کو آپ پی این جی کریں گے، ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دیں گے. 22 گھنٹے دیں، 24 گھنٹے دیں، 48 دیں، 72 دیں. اس کے علاوہ تو کوئی آپشن لیکن یہ کب تک آپ دیں گے؟ کیونکہ 4 دن تو گزر گئے. 4 دن سے میں پاکستانی سوچ رہا ہوں کہ را کا اسٹیشن چیف یہاں بیٹھا ہے، مین راجیش کمار اگنی ہوتری. میں 4 دن سے پاکستانی یہ سوچ رہا ہوں کہ بلبیر سنگھ جو انڈین آئی بی کا، جسے فارن آفس نے کہا کہ اسٹیشن چیف ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کیا کر رہا ہے پھر؟ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ کلوز آبزرویشن ہے. اور آپ یعنی کتنا گورنمنٹ آف پاکستان مزید وقت دے سکتی ہے تاکہ انڈین گورنمنٹ یا ان کو خود بلا لے یا پھر آپ پی این جی کر دیں؟ دیکھیے، ایگزیکٹ ٹائم ٹیبل تو میرے لیے دینا منحصر بھی نہیں ہے، اپروپریٹ بھی نہیں ہے. یہ اس چیز کا آپ کو یقین ہونا چاہیے اور آپ کے ویورز کو کہ ان سارے ایشو کو جو کنسرن ہماری آرگنائزیشن سے، فارن منسٹری اور ریلیٹڈ آرگنائز بڑی کلوزلی سے مانیٹر کر رہی ہیں اور ہر قسم کی اسٹیپس لی جا رہی ہے جو لینی چاہیے. یعنی فرملی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر بھارت نے ان کو واپس نہیں بلایا تو حکومت پاکستان ان کو غیر پسندیدہ قرار دے دے. اس کے علاوہ تو کوئی اور آپشن بھی نہیں ہے نا. یہ فرمائیے ذرا آپ، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سیزن ڈپلومیٹ بھی ہیں اور آج کی خارجہ پالیسی کے آپ آرکیٹیکٹ بھی ہیں. یہ بالکل صرف ایک شخص ہے، وہ ہمارے پرائم منسٹر ہے، جو تاثر دیا جاتا ہے یہاں اپوزیشن پارٹیز یہ تاثر دیتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ جب بھی اپوزیشن کوئی پریشر ڈالنے کی کوشش کرتی ہے، وزیر اعظم کے خلاف موو چلاتی ہے، گھیرا تنگ کرتے ہیں، تو پھر بھارت کی طرف سے کراس بارڈر فائرنگ بھی شروع ہو جاتی ہے، پاکستان کے خلاف اقدامات بھی شروع ہو جاتے ہیں. یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ شاید مودی وزیر اعظم نواز شریف کو بچانا چاہ رہا ہوتا ہے، بھارتی حکومت وزیر اعظم نواز شریف کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں، پاکستان کے لیے تکالیف، مشکلات پیدا کر کے. آپ اس تاثر کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں صرف یہ کہوں گا کہ اس سے محمل، اس سے ریڈیکولس بات ہو ہی نہیں سکتی ہے، اور آپ کو بھی نہیں دہرانا چاہیے. میری آپ سے گزارش ہے، آپ بڑے رسپانسبل ہیں، سنجیدہ، آپ سینئر ڈپلومیٹ ہیں. ہندوستان جرنلسٹ ہوں سر. اچھا، میں ڈپلومیٹ نہیں ہے، جرنلسٹ ہے. یو آر رائٹ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کے اختلافات میں نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز کو لانا نہیں چاہیے، اور خاص کے ہندوستان کے ریلیشن شپ پر ایک یونٹی ہونی چاہیے، ایک میسج میں ایک ریزوننس ہونی چاہیے، اور ایک ہی پیج سے لوگوں کو بولنا چاہیے. میری یہ پرسنل رائے ہے، اور میں نے جہاں بھی دنیا میں کام کیا ہے، جس ملک میں کام کیا ہے، اس ملک میں جو کرٹیکل ایشوز اس پر 1 پیج پر، خاص کے ہندوستان میں بھی یہی پریکٹس ہے. اگر ہمارے ہاں اپوزیشن اس قسم کی بات کر رہی ہے تو مجھے اس پر بے حد صدمہ ہے، افسوس ہے، غم ہے، اور میں کہتا ہوں یہ بے حد ان اپروپریٹ ہے اور ٹوٹلی فالس اینڈ انفاؤنڈڈ ہے. درست فرمایا آپ نے، اور آئیڈیل بھی یہی ہونا چاہیے کہ اہم قومی معاملات پر اپوزیشن ہو یا حکومت ہو، وہ ایک پیج پر ہوں، ایک آواز ہوں. ظاہر ہے ملک کا انٹرسٹ ہے، بٹ اس کو کیسے آپ ڈیفینڈ کریں گے؟ بار بار ہم تو سن کے تنگ آ گئے. بلاول بھٹو زرداری نے بھی 4 نکات دیے، پی ٹی آئی بھی یہی کہتی ہے، ان میں سے ایک نکتہ ہوتا ہے کہ جی مستقل وزیر خارجہ کا تعین کیا جائے. آخر اس میں کیا پرابلم ہے؟ وزیر اعظم صاحب کے راستے میں کیا ہرڈلز ہیں؟ آپ نے پہلے بھی یہ سوال کیا ہے، ابھی پھر آ رہا ہے. بلاول بھٹو کا 4 نکاتی فارمولے میں ایک یہ ہے. بلاول صاحب ایک میجر اپوزیشن پارٹی کے لیڈر ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، مگر بلاول صاحب کے جو سینئر لیڈران ہیں ان کے ساتھ وہ آنیسٹی سے کام نہیں لے رہے ہیں، ورنہ ان کو وہ بتاتے کہ بلاول صاحب آپ کے ڈسٹنگوشڈ گرینڈ فادر جو تھے، جو بہت ہی نامی گرامی ڈپلومیٹ تھے، ان کے وقت میں بھی کوئی فارن منسٹر نہیں تھا. ذوالفقار علی بھٹو کی بات کر رہے ہیں. آبویسلی کون؟
اچھا اس کے بعد کمال یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ڈیفنس منسٹر بھی نہیں تھا، ڈیفنس منسٹر بھی نہیں تھا، فورن منسٹر بھی نہیں تھا، ایک ریٹائرڈ سول سرونٹ، ویری ویل نون، ویری ڈسٹنگوشڈ انڈاؤٹڈلی، ان کے پاس دونوں یہ پورٹ فولیو تھی، اور وہ بھی ایز فل منسٹر نہیں، منسٹر آف اسٹیٹ۔ دیکھیے یہ چیزیں بہت ہی، میرا یہ خیال ہے کہ بڑی ہی فریولس ہیں اور چائلڈش ہیں، جو بھی کہتا ہے۔ کمال یہ ہے کہ سینئر لیڈرز یہ کہتے ہیں میرے سینیورٹی کے، بھائی میرے وقت میں بھٹو صاحب پاکستان کے صدر بھی تھے، پرائم منسٹر بھی تھے کہ نہیں؟ تو میں تو پرسنلی، یعنی میں ماسکو میں تھا جب پرائم منسٹر بھٹو صاحب کی پہلی وزٹ ہوئے مارچ 1972 میں، ان کے ساتھ تو کوئی فورن منسٹر نہیں آیا، کوئی نہیں آیا، کوئی ڈیفنس منسٹر بھی نہیں آیا۔ تو وہ ان لوگوں کو یاد نہیں آتا ہے جو دنیا میں فورن پالیسی کی اتنی کرٹیکل اہمیت ہو گئی ہے اور اس کی اتنی کمپلیکسٹی ہو گئی ہے کہ کسی بھی ملک میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر ہو یا پریزیڈنٹ ہو وہ کسی کے حوالے کر دیتا ہے، پرسنل اس کی سٹیورڈشپ کرتا ہے۔ ایک اور میں اگزامپل دیتا ہوں، سن لیجئے، کیونکہ آپ کو بھی یاد رکھنا چاہیے تاکہ آپ دوبارہ یہ سوال نہ کریں۔ پنڈت جی خود فورن منسٹر تھے، پنڈت جی خود فورن، ایک سیکنڈ، نہرو کی بات کر، اور کون پنڈت جی ہو سکتا ہے یہاں؟ آپ ہیں تو ٹھیک ہے، سن لیجئے، پنڈت جواہر لال نہرو کو کلیئر کرنا ہوتا ہے، پنڈت جواہر لال نہرو ڈڈ ناٹ ہیو اے فورن منسٹر۔ آر یو اویئر آف دس؟ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے فاطمی صاحب، بریک کیجئے، ضرور کیجئے۔ ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے، بریک لیتے ہیں۔ خود فاطمی صاحب نے فرمایا کہ سیکیورٹی معاملات پر پوری قوم یکجا ہونی چاہیے، لیکن یہ واحد ملک ہے جہاں سیکیورٹی لیکس کا معاملہ بھی نکل آیا۔ بریک کے بعد ذرا اس پہ بات کریں گے، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، آج ہم پاکستان کے خارجہ پالیسی کے حوالے سے، پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں، اور ہمارے روبرو ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی، وزارت خارجہ کے وزیر مملکت طارق فاطمی صاحب۔ فاطمی صاحب، بات ہو رہی تھی سیکیورٹی کے حوالے سے، بات ہو رہی تھی پاکستان کے فورن منسٹر نہ ہونے کی وجہ کے حوالے سے۔ اگر اپوزیشن تنقید کرتی ہے، اگر اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ ملک کا مستقل فورن منسٹر ہونا چاہیے، میں کہہ رہا تھا مجھے نہیں ہے ذاتی طور پہ کوئی پرابلم، بٹ ملک میں اتنا بڑی آواز اٹھتی ہے، اگر وزیر اعظم نواز شریف صاحب آپ کو سینیٹر بنا دیتے، سرتاج عزیز صاحب کو سینیٹر بنا دیتے، مستقل طور پر آپ کو کابینہ کا حصہ یا سرتاج صاحب کو بنا دیتے، پرابلم کیا ایسا کرنے میں؟ ایک تو اپوزیشن کی ڈیمانڈ پوری ہو جاتی، کوئی پولیٹیکل پارٹی کہہ سکتی کہ دیکھیے وزیر اعظم نواز شریف نے ہماری بھی بات مان لی۔ دو اس میں وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی پریکٹیکل اس میں ڈیفیکلٹی ابھی تک ایگریڈ، اور دنیا میں جہاں بھی سرتاج صاحب جاتے ہیں انہیں فورن منسٹر کا پروٹوکول بھی ملتا ہے، اسی قسم کے انہیں ٹاکس کی بھی اپارچونٹی ملتی ہے۔ یہاں تک کہ میں جاتا ہوں، ابھی چائنا میں گیا، فورن منسٹر سے ملا پچھلے ہفتے، اس کے 2-3 ہفتے پہلے میرا بیلاروس گیا، وہاں صدر نے ریسیو کیا، پریزیڈنٹ لوکاشنکو نے ریسیو کیا، کازاخستان۔ میں نیوکلیئر سیکورٹی سمٹ میں گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا دسمبر، پریزیڈنٹ اوباما ملے، پرائم منسٹر کیمرون ملے، ٹرکش پریزیڈنٹ ملا، چائنیز ملے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھائی تم کون ہو، کس لیے آ رہے ہو۔ وہ نہ کہیں آپ کے ملک کی 2 بڑی سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں، چھوٹی سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں، کچھ تو پرابلم ہوگی جو کہہ رہے ہیں۔ انہیں صرف یہی پرابلم ہے کہ کوئی ایک پرابلم تو انہیں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے نا، کوئی ایک چیز تو چاہیے کرٹیسائز کرنے کے لیے۔ ہم بتا رہے ہیں کہ ملک کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ پرائم منسٹر اس ٹوٹلی سیٹسفائی، پرائم منسٹرشپ کی سٹیورڈشپ میں، پرائم منسٹر صاحب کی لیڈرشپ میں، پرائم منسٹر کے ویژن کو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں، جو ڈائریکٹیوز وہ دیتے ہیں، ان کے سینئر کولیگز دیتے ہیں، اور ان کی ڈائریکٹیوز کو سرتاج صاحب اور ہم جو ہے امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ منسٹری کے اندر سرتاج صاحب اور میرے تعلقات از ایبسولوٹلی ایگزمپلری، دے آر موسٹ فرینڈلی اینڈ کارڈیل۔ حالانکہ امپریشن باہر اور تھا کہ پتہ نہیں آپ فیصلہ کون کرتے ہیں، فالو کون کرتے ہیں۔ یہ نہیں تھا، وہ ان کی یہ خواہش تھی، ان کی دعا تھی کہ ہم دونوں لڑ جائیں تاکہ ان کو کہنے کا موقع ہے۔ انہیں بڑا غم ہے بہت سے لوگوں کا، انہوں نے کہا کہ سرتاج صاحب اور آپ کی لڑائی نہیں ہوئی تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ جس طرح میں پاکستان کے کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں کہ فورن پالیسی صرف سفارتکاری ہی نہیں بلکہ ڈومیسٹک پالیٹکس کے ایشو بھی شامل ہو جاتے ہیں، یہی ڈیمانڈ بذات خود ایک پولیٹیکل ڈیمانڈ ہے، اسی طرح بھارت میں بھی ہوتا ہے۔ مثلا
یہ آپ ایگری کرتے ہیں جو ایک کنوٹیشن چلتی ہے کہ چونکہ پنجاب ایسٹ پنجاب میں الیکشن ہونے ہیں، یو پی میں اتر پردیش میں الیکشن ہونے ہیں، مودی یا بی جے پی افورڈ نہیں کر سکتے، پاکستان کے ساتھ ٹینشن صرف اسی وجہ سے جاری رکھے ہوئے ہیں؟ بڑا انٹرسٹنگ، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. اس میں میں آپ کو تھوڑا سا سلائٹلی براڈر آنسر دوں گا. دیکھیں، ایک میجر ڈیولپمنٹ پاکستان میں ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی میجر پولیٹیکل پارٹی اینٹی انڈیا یہ ہاسٹیلٹی ٹورڈز انڈیا کو نہ پبلکلی پریچ کرتی ہے اور نہ پرائیویٹلی پریچ کرتی. یعنی کیا مطلب ہے کہ ایک کنسرن جس کی کریڈٹ بھی میاں صاحب کو جانی چاہیے، کیونکہ میاں صاحب نے پہلے ٹرم میں ریچ آؤٹ کیا، سیکنڈ ٹرم میں ریچ آؤٹ کیا، جس کی بڑی ایک کانکریٹ ایگزامپل ہے لاہور ڈکلیریشن، تھرڈ ٹرم میں بھی جا کے انہوں نے کیا، پوری کوشش کی اور پوری ان کی خواہش ہے. میاں صاحب کا یہ ایک سمجھ لیجئے آرٹیکل آف فیتھ ہے کہ ہندوستان سے بہتر تعلقات بیسڈ اور میوچولیٹی آف انٹرسٹ میں پاکستان کا فائدہ ہے، ہندوستان کا فائدہ، پورے خطے کا فائدہ. تو یہاں اس قسم کی سچویشن نہیں ہے کہ اگر کل کے پی میں الیکشن ہوگا تو کیا انڈیا اس میں فگر کرے گا یا نہیں کرے گا. نہیں کرے گا، بالکل نہیں کرے گا. آپ نے دیکھ لیا ہندوستان میں، کیونکہ آپ صرف کے پی کی بات کر رہے ہیں کہ کل وہاں الیکشن ہوگا، اب کسی اور صوبے کی بھی تو بات کر سکتے ہیں. سن لیجئے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کے باڈی پالیٹکس میں اینٹی پاکستان، یہ پاکستان ایک میجر ایلیمنٹ ہے جس کو پارٹیز ایکسپلائٹ کرتی ہیں ٹو دیئر اون. آج سے نہیں، ہر زمانے سے. اب ہندوتوا پالیسی کے بعد اب ایک اتنی شارپ اینٹیگونسٹک پالیسی جو پروڈیوس کی ہے مودی گورنمنٹ نے، اس سے اور یہ بڑا ایک ایشو بن گیا ہے. یو پی میں، یو پی اکیلا اسٹیٹ ہے ہندوستان کا، پراچا صاحب آپ جانتے ہیں، جہاں کی مسلم آبادی 20% ہے. 20، باقی آپ کو پتا ہے دوسرے جگہ کہیں 10 ہے، 12 ہے، 8 ہے، 9 ہے. یو پی بذات خود بڑی سٹیٹ ہے، 200 ملین کا سٹیٹ ہے، 200 ملین کا، پاکستان کے برابر ایک سٹیٹ. اچھا، تو 20 ملین کا مطلب ہے کہ 40 ملین مسلمان کی آبادی. 40 ملین کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم آدھا کانسٹیچوئنسی میں جو الیکشن ہوگا اس میں یہ کرٹیکل رول پلے کریں گے. تو ہندوستان کی حکومت جو ہے وہ اب ایک شش و پنج میں ہے، ایک کانفلکٹ ہے کہ اگر بہت اینٹی پاکستان کرتی ہے تو مسلم ووٹ لوز کرتا ہے، اور اگر ذرا بھی سافٹننگ کرتی ہے تو یہ جو ہندوتوا ووٹ ہے جو نارتھ انڈیا ہے جسے ہندی بیلٹ بھی کہتے ہیں وہاں پر لوز کرتی ہے. تو یہ الیکشنز ہندوستان میں فیکٹر ان کیے جاتے ہیں پاکستان کے ساتھ ریلیشن. پاکستان میں الحمدللہ وی ہیو جب تک یہ الیکشن نہیں ہوتا ایسٹ پنجاب میں یا مور پروبیبلی اتر پردیش میں، تو اس وقت تک پاکستان اور بھارت کے تعلقات اسی تناؤ کا شکار رہیں گے. دیکھیے، یہ مودی حکومت جو ہے اس کو خود یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ پالیسی جو ہے یہ پروڈکٹیو نہیں ہے. انفیکٹ بہار میں تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوئی تھی نا. بہار نتیش کمار جیت گیا، وہاں پر لالو جی جیت گئے، بی جے پی ہار گئی وہاں پر. نہیں، اور اب الحمدللہ دیکھیے ہم نے پرسوں P5 کی بریفنگ کی تھی. آپ نے خود بریفنگ دی جی، اور تھرسڈے کے دن، جمعرات کے دن میں نے OIC کے سفیروں کو بلایا تھا. بڑی کمپریہنسو 1.5 گھنٹہ بریفنگ. اچھا ہوا فاطمی صاحب، اچھا ہوا. میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایوری سنگل P5 آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں اس وقت جو ہم نے پریس سٹیٹمنٹ میں دیا، ایوری ممبر آف دا P5 اس نے کہا کہ آپ یقین مانیے ہم دلی کو یہی کہہ رہے ہیں دو چیز، کہ آپ یہ جو ریٹرک اپنا ہے واٹر اس کو آپ لوور کریں نمبر 1، اور آپ ڈائیلاگ کا راستہ ڈھونڈیں. یہ پالیسی جو ہے یہ فاطمی صاحب اچھا ہوا آپ نے ذکر کر دیا، اچھا ہوا P5 کو بار بار بریفنگ کا آپ نے ذکر کیا. اسی 8 جولائی کے بعد یہ تیسری بریفنگ تھی P5، یعنی امریکہ، برطانیہ، چین، روس، فرانس کے سفیروں کو. P5 پرماننٹ جو 5 ممبرز ہیں، آج تک انہوں نے دباؤ تو نہیں ڈالا دہلی پہ، کسی نے ایڈوائزری جاری نہیں کی، کسی نے کہا کہ ہم آپ کی انویسٹمنٹ بند کر دیں گے، ہم آپ کی ایکسپورٹ پہ پابندی لگا دیں گے. EU نے نہیں کہا کہ ہم آپ کو کنسیشن جو دی ہیں آپ کشمیر میں حالات ٹھیک کریں ورنہ ہم وہ وِدڈرا کر لیں گے. آج بھی برطانوی وزیر اعظم وہاں گئی ہیں، تیریسا مے وزیر اعظم نئی بنی ہیں، آج دلی یاترا پہ چلی گئی ہیں. آپ جتنی بھی بریفنگ دیں ہمیں آپ کی سنسیریٹی پہ شک نہیں ہے، بٹ دنیا آخر کیوں پاکستان کی آواز نہیں سن رہی، کیوں کشمیریوں کی آواز نہیں سن رہی؟ صحیح آپ نے سوال کیا، یہی سوال میں نے کیا تھا، اور میں نے کہا کیا آپ P5 ہیں،
آپ کی جو چارٹر کی ذمہ داری ہے مینٹیننس آف پیس، وہ ذمہ داری کو آپ کیوں ابینڈن کر رہے ہیں؟ آپ دنیا میں ہیومن رائٹس کے علمبردار اپنے آپ کو کلیم کیا، آپ ایک شخص اریسٹ ہوتا ہے تو آپ بھاگے بھاگے اپنے سفیر کو بھیجتے ہیں، اور جب ہم یہاں ملیٹنٹس اور ٹیررسٹ کو ہینگ کرتے ہیں تو آپ پروٹیسٹ نوٹس دیتے ہیں۔ تو آپ کو کشمیر کے اندر میسو ہیومن رائٹس نظر نہیں آ رہی ہے؟ یہ کیا ڈوئل پالیسی کب تک آپ سسٹین کریں گے؟ یہ ڈبل سٹینڈرز کب تک آپ پروموٹ کریں گے؟ اور آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں اس بیسس پر ریلیشن شپ ہو کہ آپ کو صرف کمرشل انٹرسٹ، انویسٹمنٹ انٹرسٹ، انڈیا کی 1 بلین پلس آبادی آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے اندر اکنامک بینیفٹس آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ مورل پالیسی نہیں ہے، اس میں موریلٹی نہیں ہے، اس میں فیئرنس ایکویٹی نہیں ہے۔ تو آپ ٹیمپرری گینز، جب انسان ایک ٹیمپرری گینز ڈھونڈتا ہے، جب اپنے موریلٹی کو ابینڈن کر کے لانگ ٹرم میں نقصان پہنچتا ہے۔ میں نے بہت کلیئرلی کہا اور بہت فورسفلی کہا، تو ہم سے 5 کے 5 نے یہ کہا۔ اب آپ میرے سے کہلوا رہے ہیں، اس لیے میں کہہ دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ویورز کو پتا چلے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے، ہم اپنے طریقے سے ان آور اون وے ہم بہت ہی ریگولرلی کنوے کر رہے ہیں ہندوستان کو کہ یہ پالیسی لانگ ٹرم میں سسٹینیبل نہیں ہے، اور آپ کو ایک ڈائیلاگ پروسیس ڈھونڈنا پڑے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ اس کی فوراً کے اتفاق سے میں بتاؤں، فرائیڈے کو میں نے بریفنگ کی، جمعرات کے دن جو یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس پرسن کربی نے، جان کربی نے خود اپنی سٹیٹمنٹ میں یہ کہا تھا کہ وی آر ایڈوائزنگ بوتھ کنٹریز ٹو ہولڈ ڈائیلاگ۔ دیکھتے ہیں پھر ڈائیلاگ نہیں تو دیکھیں نا، ہماری اور کیا ہو سکتی ہے ڈپلومیسی میں، تو ہم دن رات ایک چیز بولتے جائیں گے۔ بعض ملکوں پر اثر دیر میں ہوگا، بعض میں فار ایگزامپل اب آپ دیکھیں، مجھے بریک لینا ہے فاطمی صاحب۔ ناظرین، بریک کا وقت ہوا ہے، بریک لیتے ہیں۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہی جو چیلنجز ہیں پاکستان کی خارجہ پالیسی کو، اسی حوالے سے بات چیت آگے بڑھائیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، سید طارق فاطمی صاحب آج ہمارے روبرو ہیں۔ میں یہ سوال آپ سے سیکیورٹی لیکس کا بالکل نہیں پوچھتا، مجھے بھی پتا ہے چیزوں کا، بٹ یہ سوال، یہ کوسچن، یہ ایشو شروع ہی اسی وجہ سے ہوا کہ رپورٹڈ جو خبر تھی اس کے مطابق اندر ظاہر ہے جب آپ سارے مل کے بیٹھتے ہیں تو اس حوالے سے بات چیت ہوتی ہے، فرینک آنیسٹ بات چیت ہوتی ہے، لیکن معاملہ تو خارجہ پالیسی کا تھا، معاملہ تو پاکستان کے تعلقات کا تھا، معاملہ تو پاکستان کی اس پالیسی کا تھا جس کے تحت پاکستان ایک پیسفل نیبرہڈ چاہتا ہے۔ اب یہ معاملہ ختم ہو گیا پرویز رشید صاحب کو عہدے سے ہٹانے سے، یا یہ تحقیقات اگر شروع ہونا ہے تو کب شروع ہوں گی؟ دیکھیے، یہ ڈومیسٹک ایشو ہے، اس پر میری اگنورنس جو ہے اس کا علم آپ کو پتا ہے کہ آئی ایم اگنورنٹ اباؤٹ اٹ، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمارے جو سینئر کولیگ ہیں چودھری صاحب، چودھری نثار علی خان صاحب، انہوں نے کل اس پر پریس کانفرنس پھر کیا تھا، اور انہوں نے بہت ساری چیزیں انفارمیشن دی کہ کس قسم کا ایک ریٹائرڈ جج کرے گا وغیرہ۔ میری پرسنل رائے ہے، بالکل پرسنل، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو دا گورنمنٹ۔ میں پرویز رشید کو بھی برسوں سے جانتا ہوں، بے حد ذمہ دار انسان ہے، بے حد شریف انسان ہے، اور بے حد جو ہے کنشنشس انسان ہے۔ میرا نہیں خیال ہے کہ پرویز رشید اس قسم کی کسی حرکت میں انوالو ہو سکتے ہیں، دس از مائی پرسنل ویو۔ مگر اس سے زیادہ کمنٹ میرے لیے کرنا اس لیے ان اپروپریٹ ہوگا کہ یہ ورچولی ایک سب جوڈس میٹر ہو گیا ہے۔ درست ہے، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ کل چودھری نثار علی خان نے یہ بھی کہا کہ پرویز رشید صاحب کے خلاف تحقیقات نہیں ہو رہی، تو پھر تحقیقات کس کے خلاف ہو رہی ہیں؟ یہ تو آپ چودھری صاحب سے پوچھتے ہیں نا، میں نے بتایا نا کہ ہی از، آپ بھی کیبنٹ کے ہیں۔ کل ہی سپریم کورٹ نے کہا کہ وزیر اعظم کا ایبسلیوٹ کوئی اختیار نہیں ہے، یہ کلیکٹیو ریسپانسبلٹی آف دا کیبنٹ ہے۔ چونکہ آپ حکومت کو اس وقت ریپرزینٹ کر رہے ہیں، قوم جاننا چاہ رہی ہے کہ پرویز رشید صاحب کے خلاف اگر تحقیقات نہیں ہو رہی تو پھر کس کے خلاف ہو رہی ہیں؟ نہیں، تحقیقات ہو رہی ہے اس انسیڈنٹ کی، اس ان سے کہ لیک ہوا، کیسے ہوا، کس نے لیک کیا، اس چیز کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ یہ میرا جہاں تک خیال، آئی کوڈ بی رانگ، اگین چودھری صاحب کا ٹرف ہے یہ، کہ واٹ ہی واز سیئنگ کہ پرویز رشید از ناٹ دی آبجیکٹ آف دی انکوائری، دی انکوائری از انٹو دی انسیڈنٹ۔
as to get to the bottom of this تو incident. سزا پرویز رشید کو کیوں مل گئی اگر ہی از ناٹ دی نہیں، آبجیکٹ آف پرویز دا رشید کو انکوائری؟ سزا نہیں ملی. سر عہدے سے ہٹایا جانا مطلب ہے پرویز رشید جو پریس ریلیز آئی اس میں کہا گیا تھا کہ سیکیورٹی لیپس ان کی ذمہ داری ہے. چودھری نثار علی خان نے پہلی پریس کانفرنس میں کہا کہ ان کی طرف سے لیپس ہوا کہ خبر کیوں نہیں رکوائی گئی. پریس ریلیز میں تھا کہ سیکیورٹی لیپس کی ذمہ داری پرویز رشید صاحب پہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف تحقیقات نہیں ہو رہی، پھر ان کو ہٹایا کیوں گیا؟ نہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، چودھری صاحب نے کل یہ کہا نہیں. جی درست ہے، چودھری صاحب نے کل کہا. تو ان کو ہٹایا کیوں گیا پھر؟ نہیں، دیکھیں ان کے ہٹ جانے سے دو چیزیں. ایک تو گورنمنٹ نے یہ پروف کیا کہ وہ ایک جینیونلی آنیسٹ اور سنسیئر انویسٹیگیشن کریں گے. تو آلویز یہ ہوتا ہے جیسے کہ اگر کوئی بھی کیس کورٹ کے پاس آتا ہے جس میں کسی جج کا دور کا بھی رشتہ دار ہوتا ہے تو جج خود والنٹرلی اپنے آپ کو ہٹا، جس کو کہتے ہیں ریکیوز کر لینا، وہ ریکیوز کر. تو پرویز رشید بینگ اے تھورو اینڈ آنیسٹ جنٹلمین، انہوں نے کہا ہوگا کہ اگر آپ کا خیال ہے کہ میرے ہٹ جانے سے جو بھی اجلاس ہوتا ہے وزیر اعظم صاحب کا ان عام اہم معاملات پر آپ یقیناً موجود ہوتے ہیں. آج ہی شیری مداری صاحبہ نے ٹویٹ کیا، پی ٹی آئی کا ایک رد عمل آ گیا. انہوں نے کہا کہ جی ریٹائرڈ جج کا کمیشن ہم تسلیم نہیں کرتے. ایک ڈیڈ لاگ آ گیا. حکومت کے لیے آپشنز کیا ہوں گے پھر؟ نہیں، ہمارے اب لیگل ٹیم اس پر بیٹھ کے دیکھے گی نا. آج کے ان کا ٹویٹر آیا ہے، یہ فیصلہ آیا ہے. مجھے دیکھیں نا، اب انفارچونیٹلی اگر ہر چیز کو آپ اپوز کریں اور اپوز کریں فور دا سیک آف لیگل اپوزیشن، ٹیم کیا دیکھے گی، کیا فیصلہ کرے گی؟ آئی ڈونٹ نو، آئی ہیو نو آئیڈیا، بیکاز اس قسم کی انویسٹیگیشن میں آئی ہیو ناٹ بین آن آئیدر سائڈ. چلیں آپ کی ٹرف پہ واپس آتے ہیں. جی آئیے. ڈونلڈ ٹرمپ اگر جیتتا ہے وزارت خارجہ، آپ خود امریکہ میں رہ چکے ہیں، سرو کر چکے ہیں، ان رشتوں کی، ان ریلیشنز کی، اس تعلق کی سینسٹیوٹی کو بہت اچھا سمجھتے ہیں. جو اعلانات ڈونلڈ ٹرمپ نے کیے، جو اعلانات کرتا رہا، اس نے کہا کہ میں انڈین کمیونٹی کو، انڈینز کو، بی جے پی کو، نریندر مودی کو بڑا پسند کرتا ہوں. ہر بات اس نے کی جو مسلمانوں کے خلاف تھی، ہر بات کی جو پاکستان کے مفادات کے خلاف آتی تھی. ہاؤ مچ یو آر کنسرنڈ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کا الیکشن جو ہے اٹ از اے میٹر آف انٹرسٹ اینڈ امپورٹنس پوری دنیا کے لیے. میں تو پاکستان اسپیسیفک کوسچن پوچھ کر. ایک چیز یہ، دوسری چیز یہ ہے کہ پچھلے 45-46 سال سے، یعنی نکسن کے بعد سے جتنے الیکشنز ہوئے ہیں اس میں میں نے کسی نہ کسی بڑے نزدیکی سے فرض. اچھا، یہ ایک ہوتا ہے الیکشنرنگ اور ایک ہوتا ہے ریسپانسبلٹی آف دی آفس. الیکشن کے دوران تو وعدے بھی، جیسے پاکستان میں بھی ہر ملک میں وعدے بھی کیے جاتے ہیں، پرومسز بھی کی جاتی ہے، ایشورنسز بھی دی جاتی ہیں، کمنٹس آبزرویشنز بھی دی جاتے ہیں. اس کو ٹیلر کیا جاتا ہے کہ کہاں پر. If Donald Trump win the election? If Mr. Donald Trump wins the election, Pakistan will reach out to him as the President of the United States, because it is not for us to determine whether he or she should be there or not. اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے میں کہہ دوں جو ہم جتنی کیمپین دیکھتے رہے، میں ایز اے پاکستانی شہری سمجھوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ بالکل پاکستان مخالف کام نہیں کرے گا. جو اس نے اعلانات کیے وہ جھوٹے تھے، وہ جو اس نے باتیں کی وہ جھوٹی تھیں، وہ بالکل پاکستان کے ساتھ شیر و شکر ہو کر رہے گا. نہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں. میں بتاتا ہوں کہ فورن پالیسی یا پالیسی ٹورڈز پاکستان، وہ نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی، وہ اسے ڈسکس کرتی ہے، وہ اسے فارمولیٹ کرتی ہے، اور پھر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، ڈیفنس ڈپارٹمنٹ، کامرس اور وائٹ ہاؤس اسے امپلیمنٹ کرتا ہے. کوئی بھی ایڈمنسٹریشن کسی بھی ملک کے ساتھ پچھلے ایڈمنسٹریشن کی پالیسی کو اٹھا کے سڑک پر پھینک کے نئی پالیسی نہیں بناتا ہے. کنسٹرینٹس آف آفس ہے، ایک ذمہ داری کی ایک اپنی ڈیمانڈ ہے. پراچا صاحب ایسا نہیں ہوتا ہے، چاہے کوئی بھی، یعنی کینیڈی نے کہا تھا کہ وی شیل بیئر اینی برڈن، پے اینی پرائس، اس کے بعد دیکھ لیجئے کیا ہو گیا. اس کے بعد کلنٹن. یہ ریٹرک آف دی الیکشن پر آپ نہ جائیے. ابھی ہم نے یہ بھی دیکھا جب ایف بی آئی نے ہلری کے خلاف کیس کھولا
تو رپورٹس ایسے آئیں جیسے پریزیڈنٹ پیوٹن نے یہ سارا کام کیا، ڈونلڈ ٹرمپ اور پیوٹن کی کوئی پتہ نہیں کب سے انڈرسٹینڈنگ آپس میں ہے، اور یہ بھی رپورٹس آئیں کہ وہ چائنا کو مزید انسرکل کرنے کے لیے، آئسولیٹ کرنے کے لیے وہ یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ ہم تو چائنا کے ساتھ ہیں، سی پیک ہم کر رہے ہیں، موو آگے بڑھ رہی ہے، دنیا بھر کی سازشیں، بھارت ان سازشوں کو آگے بڑھا رہا ہے، تو یہ نہیں لگ رہا آپ کو سینیریو مزید مڈی ہوتا جا رہا ہے؟ نہیں، مڈی لفظ نہ استعمال کیجئے، آپ کہیے کہ چیلنجز ایمرج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان چیلنجز کا بڑے کیئرفلی ہم مانیٹر کر رہے ہیں، یہ عقل کی ڈیولپمنٹ پچھلے کئی برسوں سے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ٹرینڈ جو ہے یہ کلنٹنز کے وقت سے شروع ہوا، جارج بش جونیئر نے اس کو پرسو کیا، اس کے بعد آپ اوباما صاحب نے کیا، تو یہ دنیا میں میجر ٹرانسفارمیشنز آ رہے ہیں، تبدیلی کا وقت ہے۔ ایبسولوٹلی ہر جگہ آپ دیکھ لیجئے، مگر ایک چیز آپ یاد رکھیے گا کہ ہمارے بھی الحمدللہ بڑے میجر سکسیسز آئے ہیں۔ آپ سینٹرل ایشیا میں دیکھ لیجئے، رشیا کے ساتھ دیکھ لیجئے، خود چین کے ساتھ جو بائی دا وے لانگ سٹینڈنگ فرینڈ ہے۔ چین کی بات کر دی، لاسٹ کوسچن ہوگا، مجھے بار بار کہا جا رہا ہے کہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ ایرانی صدر روحانی صاحب یہاں آئے، امبیرس ہوئے، obviously کلبھوشن پہلے سے پکڑا ہوا تھا، ہم نے یہاں اس کے دورے کے دوران ٹیک اپ کیا۔ اب چین نے کہا کہ ایران بھی سی پیک کا حصہ بن سکتا ہے، ہم پاکستان جو برادر ملک ہیں، جو دوست ہیں، ہم کیا اقدامات عملی طور پر لے رہے ہیں کہ ایران بھی سی پیک کا حصہ بنے؟ دیکھیے، سی پیک جب فارمولیٹ کیا گیا اور جب اس کی ایگریمنٹ سائن کی گئی پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے وزٹ میں، اپریل میرے خیال میں 2015 میں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ اچھا، اس وقت بتایا گیا تھا کہ یہ صرف پاکستان چین کے لیے نہیں، اس پورے خطے میں اور لوگوں کو انٹرسٹ لینا چاہیے۔ وی ول بی ویری ہیپی کہ اگر فرینڈلی کنٹریز، بردرلی کنٹریز جو ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کریں، کیونکہ شروع سے ویژن پرائم منسٹر کا اور چائنیز پریزیڈنٹ کا یہ ہے کہ یہ صرف چین اور پاکستان نہیں بلکہ انٹائر ریجن کو اس سے فائدہ پہنچے۔ وہ غلط فہمی کلبھوشن یادو والی دور ہو گئی جو روحانی کے بہت، وہ تو لوگ بھول بھی گئے، پرائم منسٹر کی اتنی اچھی ملاقات ہوئی، اتنی وارمتھ کی ملاقات ہوئی نیو یارک میں، جس کی میٹنگ خود پریزیڈنٹ نے مانگی تھی ایرانین نے، اور بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کی ویزیبل آپ کو ریزلٹس نظر آئیں گے۔ بہت شکریہ وزیر مملکت برائے امور خارجہ اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی سید طارق فاطمی صاحب ہم سے بات چیت کر رہے تھے۔ یقیناً درست بات کی انہوں نے کہ پاکستان کے مفادات آئیں، پاکستان کی سیکیورٹی کا معاملہ ہو تو پھر پوری قوم، پوری سیاسی جماعتیں متحد ہو کر آگے بڑھتی ہیں، یہی دنیا کا دستور ہے اور یہی ہر ملک میں ہوتا ہے۔ اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔